वेनेज़ुएला के जो तेल के ज़खायर हैं उस पर अमेरिका का तकरीबन कब्ज़ा हो गया। कुछ अरसे से वेनेज़ुएला और ईरान के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन भी शुरू हो गया था। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जी ईरान में अगर रजीम चेंज होती है तो और इजराइल मिलकर कोई वहाँ पे ऐसा ऑपरेशन करें जिस तरह के उन्होंने वेनेज़ुएला में किया है, तो पाकिस्तान जो है वो 3 अतराफ से साजिशों में घिर जाएगा। जो हमारी स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रही है वो सकता है उससे भी असर पड़े। पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल में एक ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे हमसाए में एक बहुत बड़ा तूफ़ान जन्म ले रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम इस तूफ़ान पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे और हमारा ये ख्याल है कि ये तूफ़ान तो हमसाया मुल्क में है तो हमें तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें इस तूफ़ान की बहुत फ़िक्र करने की ज़रूरत है। ये कौन सा तूफ़ान है? ये तूफ़ान है जो कि ईरान के 100 से ज़्यादा शहरों में मुज़ाहरों की सूरत में फैल चुका है और इस वक्त ईरान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर मुज़ाहरे नहीं हो रहे और हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। दर्जनों की तादाद में लोग जो हैं वो अभी तक मारे जा चुके हैं और हुकूमत जो है वो ताकत से इन मुज़ाहरों को दबाने की कोशिश कर रही है। क्यों ये मुज़ाहरे पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी हैं? इसलिए कि ये जो ईरान में इस वक्त इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें सरगर्म नज़र आ रही हैं जो कि ईरान में रजीम चेंज करना चाहती हैं। आपने देखा कि कुछ दिन पहले वेनेज़ुएला में अमेरिका ने बड़ी आसानी के साथ उनके एक प्रेसिडेंट को वहाँ से अगवा किया और न्यूयॉर्क में लाके एक अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मार्च की एक डेट डाल दी है और अब जो वेनेज़ुएला के जो तेल के ज़खायर हैं उस पर अमेरिका का तकरीबन कब्ज़ा हो गया। अब अगर आप ट्रंप डॉक्ट्राइन का मुतालिया करें जो कि नवंबर 2025 में बाकायदा एक डॉक्यूमेंट की सूरत में रिलीज़ की गई और उसको कहा गया कि ये डोनाल्ड ट्रंप की फ्यूचर स्ट्रेटजी है, तो उसमें तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि हम दुनिया में तेल, गैस और दीगर जो नेचुरल रिसोर्सेज के ज़खायर हैं उन पर अपने मुखालफिन का कंट्रोल कायम नहीं होने देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि दुनिया के किसी भी कोने में जो तेल और गैस और दीगर कुदरती वसाइल के जो ज़खायर हैं वो हमारे मुखालफिन की दस्तरस से दूर रहें। और एक और जो डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें अपना एक बहुत खुले अल्फाज में एक प्रायोरिटी बयान की है, वो ये है कि एक तो उन्होंने कहा जी मैंने अमेरिका को बहुत बड़ी ताकत बनाना है, लेकिन आखिर में वो कह रहे हैं कि मैंने इजराइल को सिक्योर भी करना है। यानी कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो अपनी जो डॉक्ट्राइन है, जो फ्यूचर स्ट्रेटजी है, उसमें कह रहा है कि मैंने तो इजराइल की सिक्योरिटी जो है उसको बहुत अहम करार दे दी और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते। तो आपको अब तक पता चल चुका होगा कि वेनेज़ुएला पर हमला क्यों किया गया, वहाँ पर रजीम चेंज क्यों किया गया। इसलिए कि वेनेज़ुएला और ईरान के आपस में बहुत करीबी ताल्लुकात पैदा हो गए थे। दोनों ममालिक जो हैं वो तेल पैदा करने वाले अहम ममालिक में शुमार होते हैं और अब कुछ अरसे से वेनेज़ुएला और ईरान के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन भी शुरू हो गया था। तो ऐसा लगता है कि वेनेज़ुएला के बाद अब अमेरिका ने ईरान में भी रजीम चेंज करनी है और इसके लिए अगर आप हाल ही में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के कुछ बयानात का जायज़ा लें तो बहुत आसानी से समझ आती है कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान में रजीम चेंज के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जी ईरान में अगर रजीम चेंज होती है तो रिप्लेसमेंट कौन है, यानी कि ईरान का हामिद करज़ई कौन होगा। ये हामिद करज़ई का लफ्ज़ जो है वो एक उनका नाम इस्तियारे के तौर पे इसलिए इस्तेमाल होता है कि आपको याद होगा कि 2002 में
حامد کرزئی صاحب جو ہیں ان کو پاکستان سے ایک ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے افغانستان میں بھیجا گیا اور وہ افغانستان کے صدر بن گئے۔ تو اب پوچھا جا رہا ہے کہ ایران کا حامد کرزئی کون ہوگا، کون سا آدمی ہے جس کو ہیلی کاپٹر یا ہوائی جہاز میں بٹھا کر ایران بھیجا جائے گا اور وہ جناب رجیم چینج کے بعد وہاں کا سربراہ بن جائے گا۔ لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے ان دونوں نے وہیں پہ ایران کے اندر ہی کوئی جو سبسٹیچیوٹ ہے، کوئی متبادل جو ہے اس کو تلاش کر لیا، کیونکہ جو سابق شاہ ایران کے ایک برخوردار ہیں رضا پہلوی، وہ باہر سے بیٹھ کر جو بیانات دے رہے ہیں اور وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ایران میں جو رجیم چینج کی کوششیں ہیں اس میں ہماری مدد کر رہے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، لیکن ایران میں ان کے پاس کوئی پبلک سپورٹ نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت جو ایران میں مظاہرے ہو رہے ہیں یہ تو دراصل ہو رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، اور یہ جو مظاہرین ہیں ان کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ ایران میں جو اس وقت حکومت کی پالیسیاں ہیں اس سے کافی ناراض نظر آتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اگر امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے وہاں پہ کوئی رجیم چینج ہوتی ہے تو یہ اس کو بھی ویلکم کہیں گے، یہ اس کی بھی حمایت کریں گے۔ تو اس وقت بڑی ٹرکی سچویشن ہے، اور اگر یہ جو اس وقت ایران کے 100 سے زیادہ شہروں میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کے نتیجے میں حکومت پہ بہت زیادہ پریشر آتا ہے اور کوئی حکومت کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو فوری طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پرو امریکہ یا پرو اسرائیل حکومت جو ہے وہ ایران میں آ جائے، کیونکہ ایران کے عوام جو ہیں وہ پچھلی 2 نسلوں سے ان میں اینٹی امریکنزم اور اسرائیل کی مخالفت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر کوئی وہاں پہ ایسا آپریشن کریں جس طرح کہ انہوں نے وینزویلا میں کیا ہے، کہ وہ وہاں پر کچھ ٹارگٹ کلنگز کریں، اسیسینیشن کریں، ڈرون استعمال کریں، جیسے کہ وہ پہلے بھی ایران میں کر چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جو امریکہ مخالف قیادت ہے وہ یا تو ختم کر دی جائے یا وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جائے یا وہ ایران چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں چلی جائے، اور ایران جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے رحم و کرم پہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ یہ سچویشن بنتی ہے تو پھر آپ سوچیں کہ اس کے پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہوں۔ اگر ایران میں رجیم چینج کے بعد ایک ایسی حکومت آ جاتی ہے جو کہ ایران کے جو نیچرل ریسورسز ہیں، جو وہاں پر جو تیل کے ذخائر ہیں، ان کا کنٹرول امریکی کمپنیوں کو دے دیتی ہے، تو باقی جو ایران ہوگا وہاں پر جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد، اس کا اثر و رسوخ بہت مضبوط ہو جائے گا۔ اور اگر ایران جو کہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اگر وہاں پر موساد جو ہے اس کا اثر و رسوخ مضبوط ہو جاتا ہے تو جو ایرانی بلوچستان ہے وہ پاکستانی بلوچستان کے بہت قریب ہے، اور آپ سوچیں کہ پھر پاکستانی بلوچستان جو ہے اس میں جو پہلے ہی بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را جو ہے وہ بہت سی سازشیں کر رہی ہے، تو پھر را اور موساد جو ہیں ان کو مل کر کیا کچھ کرنے کا موقع ملے گا، کیونکہ سب جانتے ہیں مئی 2025 کی جو پاک بھارت جنگ تھی اس میں یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ اسرائیل اور انڈیا جو ہیں یہ 2 ڈیفنس پارٹنرز ہیں، اور جو 2025 کی جو جنگ تھی پاکستان کے خلاف اس میں پاکستان کا مقابلہ صرف انڈیا کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ تھا۔ تو اس لیے یہ جو ایران میں ایک لاوا پک رہا ہے، ایران میں ایک جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ پاکستان کے لیے خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے، اور پاکستان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو نیا ڈاکٹرائن ہے جس کے تحت وہ پوری دنیا میں تیل اور گیس اور دیگر نیچرل ریسورسز جو ہیں اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اگر وہ ایران تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ بظاہر آج کل ٹرمپ اور پاکستان کے ارباب اختیار کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں، اور پاکستان کے ارباب اختیار کا خیال ہے کہ ٹرمپ اور انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کے تعلقات بڑے خراب ہیں، اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ سال پہلے ایک انڈین جاسوس تھا کلبھوشن جادیو، وہ ایران کے راستے سے پاکستان آیا تھا، اور اس کو جب پاکستانی حکام نے گرفتار کیا
تو اس نے یہ بتایا تھا کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را جو ہے وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے بہت سی سازشیں کرتی ہے، افغانستان کے راستے سے بھی کرتی ہے لیکن ایران کے راستے سے بھی کرتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس وقت تو ایران میں جو حکومت ہے وہ پاکستان کی مخالف نہیں ہے۔ جب پچھلے سال اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا تو پاکستان نے ایران کی بھرپور مدد کی تھی۔ اس کے بعد سے پاکستان اور ایران کے تعلقات میں کافی گرم جوشی پیدا ہو چکی ہے، کافی قربت آ چکی ہے۔ تو یہ ایک بڑی ہی تشویشناک صورتحال ہے کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے تو اس کے بعد پاکستان کے حالات جو ہیں اس پر بہت منفی اثر پڑے گا۔ اس میں تشویش کی بات یہ ہے کہ ایک بہت صحیح ایک بہت ہی میں لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، صحیح پیہم، یعنی کہ ایک مسلسل جدوجہد کے ذریعے پاکستان کی اکانومی کو ڈیفالٹ کے خطرے سے نکالا گیا۔ تو پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل گیا، آہستہ آہستہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں پی ایس ایل کی جو 2 ٹیمیں ہیں ان کو خریدنے کے لیے اسلام آباد میں آکشن ہوا، اس میں بھی امریکہ سے، آسٹریلیا سے بڑے بڑے انویسٹرز آئے۔ پاکستان ریلوے میں بھی $20 ملین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ اسی طرح پاکستان جو ہے اس کی جو ڈیفنس پروڈکشن ہے اس کی وجہ سے بہت سے ممالک جو ہیں وہ بلینز آف ڈالرز کے پاکستان سے ہتھیار خرید رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان کی جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں، لیکن یہ جو ایران میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کا منفی اثر پاکستان پہ پڑ سکتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہمیں افغانستان میں بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، اور کابل میں بھی جو حکومت ہے وہ پاکستان دوست حکومت اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر تہران میں بھی ایک پاکستان مخالف حکومت آ جاتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ 3 اطراف سے سازشوں میں گھر جائے گا۔ ایک طرف ہندوستان ہے، دوسری طرف ایران ہے، اور تیسری طرف افغانستان ہے۔ تو اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ خارجہ محاذ پر جو نئے چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں ان کے مقابلے کے لیے ایک ایسی حکمت عملی اختیار کرے کہ ٹھیک ہے ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کے آج کل بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ٹرمپ صاحب کو کچھ سمجھایا بھی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اگر آپ ایران میں ایک ایسی رجیم چینج کریں گے، ایک ایسی حکومت لے کے آئیں گے جس کے کہ اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے وہ ایران تک ایکسیس دے دے گا انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کو، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی پاکستان کے آس پاس بہت سے جو ممالک ہیں وہاں پہ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ خطرات پیدا ہو رہے ہیں کہ دنیا آہستہ آہستہ ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، کیونکہ اسرائیل نے حال ہی میں جو صومالی لینڈ کو ایک خود مختار ریاست کے طور پہ تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس پر مڈل ایسٹ اور افریقہ میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر پاکستان میں بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ صومالی لینڈ میں سعودی عرب اور یو اے ای کی ایک اقتصادی کشمکش چل رہی ہے۔ یو اے ای نے صومالی لینڈ کے اندر ایک نیول بیس جو ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، اور سعودی عرب اور ترکی جو ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہ صومالیہ میں 2 جو نیول بیسز ہیں وہ ان کا کنٹرول حاصل کریں۔ تو اب صومالیہ یہ کہتا ہے کہ صومالی لینڈ جو ہے وہ تو ہمارا ہی حصہ ہے، لیکن صومالی لینڈ نے 1991 میں اپنی جو انڈیپینڈنس ہے اس کا اعلان کر دیا تھا۔ تو اب یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اسرائیل جو ہے اس نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس میں امریکہ کی تائید بھی شامل ہے۔ تو اس سے سعودی عرب اور یو اے ای کے تعلقات جو پہلے سے ہی یمن کی وجہ سے خراب ہیں اس میں مزید خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو گلف آف عدن کے علاقے میں غلبہ قائم کرنے کے لیے جو ایک مختلف ممالک کے درمیان کشمکش چل رہی ہے، اس کے نتیجے میں ترکی اور سعودی عرب بھی ایک دفاعی معاہدہ کریں گے، ڈیفنس کوآپریشن کا ایک معاہدہ کریں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب تو پہلے ہی ایک معاہدہ کر چکے ہیں۔ تو یہ جو سعودی عرب کو صومالی لینڈ میں جو اسرائیل کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کی وجہ سے جو تشویش ہے، اس کی وجہ یہ ہے
کہ اگر صومالی لینڈ میں اسرائیل کو نیول بیسز مل جاتے ہیں تو وہ سعودی عرب کے بہت قریب آ جائے گا اور یمن کے بھی بہت قریب آ جائے گا، اور اس کو یہ جو دو ممالک ہیں یہاں پر اپنی سازشیں کرنے کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اور ظاہری بات ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ صرف سعودی عرب کا وہ دشمن نہیں ہے، وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو اب ایران کی صورتحال ہے اور جو صومالی لینڈ کی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے اس خطے میں جو طاقت کا توازن ہے وہ ایک بہت خطرے کا شکار ہے، اور کسی بھی وقت ایک ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہماری سٹاک مارکیٹ بہت اوپر جا رہی ہے ہو سکتا ہے اس پہ بھی اثر پڑے۔ تو اس لیے پاکستان کو اس ساری صورتحال میں ایک ایسی حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مختلف ممالک کے درمیان تیل کے اور گیس کے ذخائر پہ کنٹرول قائم کرنے کے لیے جو ایک کشمکش شروع ہو گئی ہے اور اس میں امریکہ کا بہت اہم کردار ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایران میں ڈی اسٹیبلائزیشن نہ ہو، اور ایران میں بائی ہک اینڈ کرک جو ایک رجیم چینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو پاکستان کو اس کوشش کو ڈسکریج کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر بھی سیاسی استحکام پیدا کرے، کیونکہ جو ہمارے ہمسائے میں ہو رہا ہے وہ آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ اچھا نہیں ہو رہا، اور جب آپ کے ہمسائے میں گڑبڑ ہو تو پھر آپ کو جو اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ سمجھ آپ کو آگی ہوگی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، بار بار جو ہے وہ نام لے کے تو نہیں کہنا ضروری کہ بھئی اس کے اور اس کے تعلقات ٹھیک کیے جائیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ہمسائے میں بہت گڑبڑ ہے، اپنے گھر کو ٹھیک کریں۔ بہت بہت شکریہ۔